मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। तो अपने हुकूक अदा करने के लिए भी इंसान को अपने नफ्स पे कंट्रोल करना पड़ता है। तो अल्लाह के हुकूक और मखलूक के हुकूक कहाँ से अदा होंगे? सबसे ज़्यादा तो अपना खैर ख्वाह होता है। तो इसलिए अल्लाह ने हमें रमज़ान दिया कि बहुत खा लिया, बहुत फोड़ लिया, सुबह चाय, फिर वहाँ जाके गुटखा, फिर वहाँ जाके सिगरेट, फिर वहाँ जाके चाय में डबो डबो के खा रहा है, फिर समोसे वहाँ से फाँक लिए, फिर शाम को एक फक्की लेके बैठा हुआ है, सही है ना, हजम करने के लिए। रायज़क के मरीज मैंने देखे हैं, हर खाने से पहले रायज़क खा रहे हैं। तो ये अब तो ये दवाएं ऐसी हो गई हैं, हमारे खाने का जुज बन जाएंगी थोड़े दिनों में। ये जो है ना, ये जो हजमे की दवाएं हैं, थोड़े दिनों में आप देखेंगे कि ये भैंस भी यही देना शुरू कर देगी, मुझे लग रहा है। खेतों से यही उगना शुरू हो जाएंगी। अल्लाह कहेंगे तुमने आलू प्याज टमाटर तो छोड़ दिए, तुम ज्यादा शौक से हाजमे की दवाएं खा रहे हो, तो हो सकता है ये उगाना शुरू कर दें लोग। तो इतना खा रहे हैं। तो अल्लाह ने हुक्म दिया कि जो सबसे लजीज ख्वाहिश है, इंसान की बॉडी की दो रिक्वायरमेंट होती हैं, एक ज़बान की लज्जत और एक ख्वाहिशात, सेक्सुअल डिज़ायर्स। ये दो रिक्वायरमेंट बॉडी की ऐसी हैं जिनको बर्दाश्त करना इंसान के लिए बहुत मुश्किल। जब ये ख्वाहिशात पैदा होती हैं तो अल्लाह ने रमज़ान में दोनों चीज़ें छुड़वा दी। ना रोज़े की हालत में ज़ौजा से हम बिस्तरी कर सकते हो, और ना रोज़े की हालत में पानी पी सकते हो, ना खा सकते हो, ना गुटखा, ना सिगरेट, ना पान। और ये 2-4 दिन की बात नहीं है, पूरा महीना तुमने इस स्केड्यूल में गुजारना है। तो इसका बड़ा मकसद क्या है? अपनी ख्वाहिशात को कंट्रोल करना सीखो। लेकिन हम इतने ढीठ हैं, इतने ढीठ हैं, हम कहते हैं अल्लाह तूने सहरी से लेके इफ्तारी तक छुड़वा दिया, इफ्तारी का टाइम आने दे, बस तू आने दे, आन दे खाली। ऐसे आस्ती ने चढ़ा, आन दे खाली। और जो पूरा महीना रोजा रखवाया, चांद नजर आने दे। ईद के दिन मैंने तजर्बा किया है, अगर आप थोड़ा सा भी ज्यादा खा लो बदहजमी हो जाती है। क्यों? मैदा एक महीना भूखा रह के अचानक इतना बर्दाश्त नहीं करता। डॉक्टर भी कहते हैं, तजर्बा भी है। यानी आपकी खुराक रमजान गुजरने के बाद ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। वो अलग बात है कि लोग उसको मानते नहीं है, फिर भी थोड़ से पेट खराब करते हैं। अक्सर लोगों का ईद के दिन पेट खराब होता है। हालांकि गॉड ने आपको, अल्लाह ने आपको एक गिफ्ट दिया कि अब आपका मैदा सुकड़ गया है, अब थोड़े में पेट भर जाएगा। हम कहते नहीं, मैंने जो रमजान से पहले जितने खाया था ना, मैं उतना ही खाऊंगा। तो हम ढीठ हैं भाई। हम क्या है? इंसान दो चीजों के मजमूए का नाम है, एक जिस्मानी जिंदगी और एक रूहानी जिंदगी। एक जिस्मानी जिंदगी और एक रूहानी जिंदगी। जिस्म को खुश करने के लिए ठोसना पड़ता है, जिस्म खुश हो जाता है, बड़ी अच्छी नींद आती है जब आप ठोस ठोस के लेटते हो ना। अभी मेरा एक बयान चला है ना, रमज़ान में सेहत का ख्याल करें, बड़ा वायरल हुआ। वो मैंने डॉक्टर साहब को भेजा, एक बड़े अच्छे डॉक्टर हैं, कि कोई फॉल्ट हो तो बता दें। उन्होंने कहा हटो बच्चों, एकदम फिट फाट, बेहतरीन, बिल्कुल 100% सही उसूल बताया आपने रमज़ान में। मैंने कहा ना रोटी चावल क्या करें? अबे भाई मैंने बोला है कि इफ्तारी पे तरह खाएं पेट भर के, लेकिन रोटी चावल कम, चाट खा लें, खजूर खाएं, इस तरह की। सहरी में भी ऐसे ही। तो वो सुन लें, बहुत फ़ायदे की चीज़ है वो। रमज़ान और सेहत के हवाले से भी एक नया बयान मार्केट में गया है हमारा, वो लाजमी सुने। तो रमज़ान में आप अपनी सेहत को हटो बच्चों बना सकते हो। ऐसा बेहतरीन अल्लाह ने आपको पैकेज दिया है, थोड़ी सी हिम्मत करनी पड़ेगी आपको, एकदम फिट फाट हो जाओगे। क्योंकि आम दिनों में इतना भूखा प्यासा इंसान रह नहीं सकता, रमज़ान में तो रोज़े की वजह से होता ही है। तो अब थोड़ी सी खुराक में चेंजिंग करो, एकदम फिट फाट। तो वो ज़रूर सुन लें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। तो जैसे जिस्म की ख्वाहिश होती है कि जिस्म की आप जब ख्वाहिश, पेट की ख्वाहिश पूरी करते हैं ना, तो आप क्या होना शुरू हो जाते हैं? फैट पैदा होना शुरू हो जाते हैं, मोटे होना शुरू हो जाते हैं। तो इसी तरह इंसान की एक रूहानी ज़िंदगी है, उसको अगर आप, रूह को अगर आप खुश करने की कोशिश में लगे रहोगे, नफ्स को खुश करने की कोशिश में लगे रहोगे, उसकी ख्वाहिशात पूरी करके,
تو نفس بھی انسان کا موٹا ہونا شروع ہو جاتا ہے. آپ کی جو روح ہے نا, آپ کی جو خواہشات ہیں وہ بھی کیا ہونا شروع ہو جاتی ہیں, موٹی. آپ سمجھ رہے ہوتے ہو کہ میں روحانی طور پر صحت مند ہو جاؤں گا اس سے, اور مجھے جو ٹینشن ہے وہ کیا ہو جائے گی, ختم. یعنی لوگ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی ٹینشن کا علاج کریں اپنی خواہشات کو پورا کر کے. یہ ممکن نہیں ہے. کچھ خواہشات تو پوری ہوں گی, بہت سی چھوڑنی پڑیں گی آپ کو. تو آپ اپنی روح کو خوش کرنے کے لیے اپنی روحانی زندگی کو داؤ پہ لگا دیتے ہیں. جیسے اس موٹے نے اپنی جسمانی زندگی کو خوش کرنے کے لیے اپنی باڈی کو موٹا کر کے برباد کر دیا اپنے آپ کو. تو جیسے عقل مند ڈاکٹر آپ کو یہ کہے گا کہ بھائی زیادہ مت کھانا, وہ کیا کہے گا, اور جسم کو موٹا ہونے مت دینا, تمہاری صحت خراب ہو جائے گی. اسی طرح روحانی ڈاکٹر اگر کوئی ہوگا تو وہ یہ کہے گا اپنی ہر خواہش پوری بولو مت کرنا, اس سے تمہیں سکون نہیں ملے گا بلکہ تمہاری روحانی زندگی تباہ ہو جائے گی, جس سے تم اور اسٹریس اور ڈپریشن میں آ جاؤ گے. ہر خواہش پوری ہونے سے سکون نہیں ملتا, یہ خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیں. اگر ملتا تو سب سے زیادہ غیر مسلموں کو مل رہا ہوتا جن کی ہر خواہش پوری ہو رہی ہے. مالداروں میں ڈپریشن کے مریض زیادہ ہیں, غریبوں میں کم ہیں. بہت مشکل. دیکھو جسمانی مریض آپ کو غریبوں میں زیادہ ملیں گے, مالداروں میں بولو کم. خطرناک بیماریاں غریب علاقوں میں زیادہ ہیں. یہ سروے اگر آپ کریں گے نا تو آپ کو اندازہ ہوگا. وجہ کیا ہے, صاف خوراک نہیں ہے, صحت مند خوراک نہیں ہے. بیچارے غریب ہوتے ہیں, ان کو پاس وہ کچھ نہیں کھا سکتے, پھل فروٹ نہیں بعض دفعہ کھا سکتے. زیادہ بڑا مسئلہ تو ہے صاف خوراک, صاف پانی نہیں ہے اور صاف خوراک نہیں ہے. اب وہ غریب آدمی بیچارہ وہ انڈے والا برگر بھی اگر کھائے گا ریڑھی پہ کھڑے ہو کر, یہ بھی نہیں پتا کہ وہ ریڑھی والے نے اس میں انڈا ڈالا, کس کا انڈا ڈالا ہے اس میں, یہ جو چکن اس میں ڈالا ہے یہ کون سی چکن تھی, کہاں سے اٹھائی تھی. وہ تو پہنا رہے ہوتے ہیں نا سب کو. جب سے لوگوں کے پاس پیسہ آیا ہے اور تھوڑی سی صحت کے بارے میں لوگوں کو ڈاکٹروں نے اویئر کیا ہے تو وہ پانی بھی صاف پینے لگے اور بہت ساری چیزیں سیٹ ہو گئیں. آئل کم کر دیا. غریب بیچارہ کہاں سے آئل, ہاں بعض غریب چربی کھاتے ہیں, ان کے پاس یہ مصنوعی آئل کے پیسے بھی نہیں ہوتے, وہ بیچارے چربی کھاتے ہیں, وہ پھر فٹ فاٹ ہوتے ہیں. یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے. یعنی عموماً غریب لوگوں میں بیماریوں کا ریشو مالداروں سے زیادہ ہے, خطرناک بیماریاں. لیکن اگر آپ نفسیاتی بیماریوں کی طرف آتے ہیں تو نفسیاتی بیماریاں, ذہنی بیماریاں مالداروں میں زیادہ ہیں, غریبوں میں کم ہیں. غریب آدمی کو کینسر بھی ہوگا, ڈپریشن میں نہیں جائے گا. دولت مند کو ایک پھنسی نکل آئی نا اگر پھوڑا اور وہ ٹھیک نہیں ہوا تو وہی پھوڑا اس کو ڈپریشن کا مریض بنا دے گا, یہ ٹھیک کیوں نہیں ہو رہا. غریب کو کرونا ہو جائے 20 کو مارے گا, خود نہیں مرے گا. حقیقت بتا رہا ہوں, 20 لوگوں کو مارے گا, خود پھر ٹھیک ہو کے گھر چلا جائے گا. امیر آدمی کو کرونا ہو جائے SOPs پر عمل کر کے کسی کو نہیں مارے گا مگر خود بھی نہیں بچے گا. ٹینشن سے ہی آدھا ہو جاتا ہے آدمی. اب دیکھو نا ہمارے ملک اگر یہ گورے کورونا کے دنوں میں یہ منظر دیکھ لیں آ کے, یہ تو ہم کوئی حماقت کر رہے ہیں, کوئی خوشی کی بات نہیں. ماسک تو لگانا چاہیے نا. اب میں بیان میں کیسے ماسک لگاؤں, لیکن پھر بھی تھوڑا فاصلہ رکھیں. لیکن گورے اگر آ کے یہ منظر دیکھ لیں, گورے آ کے اگر یہ منظر دیکھ لیں تو وہ تو ٹینشن سے مر جائیں. میں ابھی اسلام آباد سے آ رہا تھا کراچی بائی ایئر, تو جب میں کراچی اترا تو میں نے سمجھا مریخ سے کچھ سائنسدان آئے ہوئے ہیں. مریخ سے نا کچھ سائنسدان ابھی تازہ تازہ راکٹ سے ادھر کراچی میں اترے ایئرپورٹ پہ. میں نے تو فیس بک پہ وہ خلائی جو شٹل ہوتی ہے نا اس میں جو سائنسدانوں کا لباس نہیں ہوتا, ارے وہ
مریخ پہ دیکھا ہوگا نا, مریخ پہ بھی گئے نہیں ہے لیکن وہ جو چاند پہ جو گئے تھے, چاند پہ نیل آرم اسٹرانگ کا جو ڈریس دیکھا تھا نا آپ نے, یہ جو خلائی سیارے جاتے ہیں سائنسدانوں کے, اس میں جو ان کا ڈریس ہوتا ہے, تو میں نے ایئرپورٹ پہ 8-10 چائنیز دیکھے, تو میں سمجھا کہ شاید یہ مریخ فتح کر کے آ رہے ہیں ابھی. بھائی پورے سفید جیسے عیدی سینٹر سے کفن کے ساتھ لاشیں اٹھ کے بھاگی ہوں. ایسا تو ہم اپنے مردوں کو کفن بھی نہیں پہناتے, پورے پیک, اور پھر آنکھوں پہ چشمہ بھی, اور پھر آگے وہ. ابے میں نے کہا ان کو دیکھو یار, ٹھیک ہے احتیاط تو کرنی چاہیے, یہ تو ویسے ہی مر جائیں گے ٹینشن سے, تو ویسے ہی مر جائیں گے ٹینشن سے. یہ کب تک اس طرح رہیں گے بھائی؟ 8-10 دن تم, سائنسدان تو بیچارہ مجبوری میں یہ ڈریس پہنتا ہے نا خلا میں جانے کے لیے, آپ نے وہی خلا کا ماحول یہاں پیدا کر دیا. بہرحال ہم نے کہا ان کی ہمت کو داد دینا چاہیے. تو دولت مند آدمی جسمانی لحاظ سے اکثر صحت مند اور روحانی اعتبار سے اکثر بیمار. وجہ کیا ہے؟ مثالوں سے کچھ کھوپڑی میں بات آ رہی ہے. وجہ یہ ہے کہ جب آپ اپنی باڈی کی ہر خواہش پوری کرو گے تو باڈی کا بیڑا غرق ہوگا. یہ ہیروئنچی اور چرسی کیوں مرتے ہیں بیچارے؟ یہ باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے نا, نشہ, شراب, باڈی کا بیڑا غرق ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو ایسا ہی یاد رکھو, اپنی ذہنی صحت کے لیے ضروری ہے کہ جو خواہش بھی آپ کے دل میں, آپ کے دماغ میں پیدا ہو رہی ہے, ہر اس خواہش کو پورا مت کرو, کچلو اس خواہش کو. جو لوگ اپنے آپ کو اس کا عادی بناتے ہیں نا کہ میں نے ہر خواہش پوری نہیں کرنی, اپنی خواہشات پہ قابو پا لیں, ان کی زندگی سکون میں گزرتی ہے. آپ کہیں گے یار یہ عجیب سی بات ہے کہ آپ کے دل کی ہر خواہش پوری ہو تو دل بجائے سکون میں آنے کے ٹینشن میں چلا جائے. یہ مفتی صاحب کی باتیں کھوپڑی میں آ نہیں رہی ہیں. یہ کون سی بات ہو گئی کہ آپ کے دل کی ہر خواہش پوری ہو تو دل تو خوش ہوگا نا, اور آپ کہہ رہے ہو نہیں دل کیا ہو جائے گا. ارے بھائی نہیں سمجھ میں آ رہا تو رہنے دو یار. دیکھو جب آپ کی خواہشات پوری کرنے سے ٹینشن ہوتا ہے یا خوشی ہوتی ہے؟ عجیب بات ہے یار. بھائی خوشی ہوتی ہے نا, یہ تو 2 اور 2 4 کی طرح بات ہے. آپ کا دل چاہ رہا ہے پانی پینے کا, آپ پانی پی لیں تو ٹینشن ہوگی خوشی ہوگی؟ خوشی ہوگی. آپ کا دل چاہ رہا ہے روٹی کھانے کا, آپ روٹی کھا لی. آپ کا دل چاہ رہا ہے کہیں سیٹنگ چل رہی, ابا راضی ہو گئے, تو غم تھوڑی ہوگا, خوشی ہوگی نا. اور میں کہہ رہا ہوں جب آپ دل کی ہر خواہش پوری کرتے ہیں تو خوشی کے بجائے کیا ہوتا ہے؟ بولو, غم. تو یہ تو الٹی بات ہے, شاید روزہ زیادہ لگ گیا ہے بھائی, یا آج کوئی سحری میں کوئی ایسی چیز کھا لی ہے جس کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ ہیں. تو کوئی ایسی چیز نہیں کھائی سحری میں, الحمدللہ. سحری میں میں نے چند کھجوریں کھائی ہیں اور میرا خیال ہے 2-4 نوالے اور روٹی کے لیے ہوں گے 2-4 نوالے. آپ کو بتا دوں کھجور کھایا کرو, کھجور سحری میں. سارا دن ہٹو بچوں چلو گے آپ. یہ جو سحری پھوڑ کے پیٹ کو تھوبڑا بنا دیتے ہیں نا, اور پھر آج کل سب لوگ رات کو دیر سے سوتے ہیں تو فجر کے بعد, فجر پڑھ کے جنہوں نے آفس بھی جانا ہوتا ہے کچھ دیر لیٹتے ہی ہیں وہ لازمی. تو خود سوچو جب لیٹنے کے بعد اٹھتے ہو تو عجیب سی طبیعت ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اپنے آپ سے نفرت ہوتی ہے انسان کو, میں کیا ہوں. تو اس لیے اچھا کھاؤ, تھوڑا کھاؤ مگر اچھا کھاؤ. فل پیٹ بھر بھر کے نہیں چیزیں کھانی چاہیے, تھوڑی چیز کھائے انسان مگر وہ ہو کیا؟ خاندانی. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب کا ناشتہ ایسا خاندانی تھا, ہم حیران ہوتے تھے بھائی کیا ناشتہ ہے بھائی. خیر, تو دل کی جب ہر خواہش پوری ہوتی ہے تو دل خوش ہونے کے بجائے پریشان ہو جاتا ہے, ٹینشن پیدا ہوتی ہے اس میں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خواہشات کے پورا ہونے سے ٹینشن ختم ہونی چاہیے, بڑھتی کیوں ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے. اس سوال کے 2 جواب ہیں.
بعض دفعہ جواب میں مثال پیش کر دی جاتی ہے کہ آپ کو اگر میرا دعویٰ سمجھ میں نہیں آ رہا تو میں ایک مثال دے رہا ہوں، مثال سے بات نہ سمجھ میں آئے تو پھر اس دعوے کو دلیل سے سمجھایا جاتا ہے. ایک آدمی آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ کھانے سے آپ کی صحت خراب ہوتی ہے، وہ کہتا ہے ڈاکٹروں کے حوالے دو. آپ کہتے ہو یار حوالے چھوڑو، وہ میں دے دوں گا بعد میں، بس میری بات پہ یقین کر لو. وہ کہتا ہے نہیں، یقین نہیں آتا. جب آپ کے پاس ڈاکٹروں کے حوالے نہیں ہیں تو آپ خود سے کیوں فنڈر بن رہے ہو؟ تو پھر میں مثال دوں گا کہ فلاں کو دیکھو وہ بھی یہی کھاتا ہے، صحت برباد ہو گئی. فلاں کو دیکھو وہ بھی یہی کھاتا ہے، صحت برباد ہو گئی. فلاں کو دیکھو وہ بھی یہی کھاتا ہے، صحت برباد ہو گئی. تو یہ بھی ایک دلیل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بھائی ان تمام بیماروں میں قدر مشترک ہے کہ وہ یہ خوراک کھاتے تھے اور ان کی صحت کا بیڑا غرق ہو گیا. تو یہ خود ایک دلیل ہوتی ہے، مثالیں اور مشاہدے. پھر آپ نہیں مانیں گے تو پھر ہم ڈاکٹروں کے حوالے بھی دیں گے. دعویٰ یہ ہے کہ دل کی جب ہر خواہش پوری ہوتی ہے تو دل خوش ہونے کے بجائے پریشانی کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے. اس کے دلائل کیا ہے یہ تو میں بعد میں دوں گا، لیکن اس کی مثالیں مارکیٹ میں بہت ہیں. جن لوگوں کی ہر خواہش پوری ہوتی ہے انہی میں خودکشی کا ریشو زیادہ ہے. ٹینشن فری ملکوں میں ٹینشن سب سے زیادہ ملے گی آپ کو. یہ ایسا ہی ہے جیسے کولیسٹرول فری آئل آ رہے ہیں نا، حکیم ڈاکٹر بولتے ہیں انہی آئل سے جتنا کولیسٹرول پیدا ہو رہا ہے نا، اتنا دیسی گھی سے نہیں ہو رہا. دیسی گھی کو تو یہ کہہ کے ہماری زندگی سے نکال دیا کہ کولیسٹرول، چربی، فیٹ. حالانکہ جب سے ہماری زندگیوں سے دیسی گھی ختم ہوا ہے ہارٹ کے پیشنٹ کم ہونے کے بجائے بڑھ گئے. جب دیسی گھی کھاتے تھے 100 سال زندہ رہتے تھے. کمپنیوں کی مشہوری کے لیے سارے کام ہو رہے ہیں دنیا میں. ایک بات خوب سمجھ لو کہ یہ جو کمپنیاں آپ کو چیزیں کھلا رہی ہیں نا، ان کے پیش نظر آپ کی صحت نہیں ہے. ان کے پیش نظر آپ کی صحت نہیں ہے، ان کے پیش نظر بزنس ہے. اور آپ سمجھ رہے ہو یہ مجھے صحت دیں گے. بھینس جو اللہ نے پیدا کی وہ آپ کی صحت کے لیے پیدا کی ہے. اس سے جو دودھ نکلے گا، اس سے جو گھی نکلے گا، اس سے جو مکھن نکلے گا، وہ آپ کی صحت کے لیے اچھا ہوگا. وہ اللہ نے بنائی ہے، کیونکہ اللہ کا کوئی مفاد نہیں ہے، اللہ کا کوئی بزنس تھوڑی ہے. بھینس جو دودھ ڈائریکٹ پلا رہی ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا. وہ دودھ جا کے ایک پروسیس سے گزرتا ہے بہت زیادہ ٹیمپریچر پہ، اس میں پتہ نہیں کیا کیا شامل ہوتا ہے، اس کو سیو کرنے کے لیے کیمیکل ملائے جاتے ہیں، پھر وہ ڈبے کی پیکنگ میں خوبصورت آتا ہے. وہ آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے. اللہ جو پلا رہا ہے ڈائریکٹ بھینس کے ذریعے آپ کو، آپ کہہ رہے ہو معاذ اللہ. اللہ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے. اللہ کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس دودھ میں اتنے جراثیم ہیں. یہ تو کمپنیوں نے ہمیں بتایا کہ یہ جراثیم والا دودھ ہے، اس کو بوائل ہم کریں گے، پھر ایک پروسیس سے گزاریں گے، اتنی ہیٹ دیں گے، اس کو پھر ڈبوں میں سیو کریں گے، پھر پلائیں گے فریش ملک. اس کو فریش ملک کا نام دے دیا، اور جو بھینس تازہ دودھ دے رہی ہے اس کو جراثیم والا کہہ دیا. اب یہ دودھ پہ کتنا نہیں میرا ادھر سے کدھر نکل گیا. مجھے غصہ آتا ہے. ڈبے کو کبھی بھینس پہ ترجیح بولو مت دو. میں مانتا ہوں کہ ڈبے والے دودھ میں جراثیم نہیں ہوتے، مانتا ہوں، لیکن جس دودھ کو جراثیم لفٹ کرانے کے لیے تیار نہیں ہے نا، اس دودھ کو آپ کیوں پی رہے ہو؟ جراثیم بھی وہیں آتے ہیں جہاں ان کو کچھ نظر بولو آتا ہے. جب بھینس کا خالص دودھ نکلتا ہے نا، جراثیم کو بھی مزہ آتا ہے اس میں ڈبکیاں لگانے میں. وہ کہتے ہیں یار اس میں کلبازیاں کھاؤ، بڑا چیز آئی ہے بھائی، فل آف پروٹین. پروٹین جہاں ہوں گے جراثیم وہاں جائیں گے. گوشت کتنی جلدی سڑتا ہے کہ نہیں سڑتا؟ سبزیاں رکھی رہتی ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، 6 مہینے بھی بعض دفعہ رکھ لو آپ فریج میں، گوشت فوراً خراب ہونا شروع ہوتا ہے. فل آف پروٹین ہے، تو اس کا حل یہ ہے کہ فوراً کھا لو، رکھو نہیں. تو دودھ میں اگر جراثیم سے بچنا ہے تو اس کا حل یہ ہے کہ فوراً پی لو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ جلدی پیو، خراب ہونے سے پہلے پی لو اس کو تازہ تازہ. ہمارے نبی نے، مجھے یاد نہیں پڑتا کبھی بوائل کر کے دودھ پیا ہو. اس وقت تو یہ ہوتا حلب الشاہ، ایک صحابی نے دودھ بکری سے نکالا اور پیالہ بھر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دیا. اس طرح پیا جاتا تھا. اونٹنی کا دودھ نکالا اور ادھر پی لیا. لیکن اس کے لیے، اور یہ بھی جو دکانوں پہ بھی بھینس کا دودھ مل رہا ہے نا، یہ بھی میری رائے یہ ہے کہ ڈبوں سے اچھا ہے. اتنا خطرناک نہیں ہے جتنا بنا کے پیش کیا جائے. ہاں کوئی دکان والا کچھ ملا رہا ہو تو ایک الگ بات ہے، وہ بعض دفعہ پتہ نہیں کیا. میں ایک دفعہ
پہلے جب جم جایا کرتا تھا تو وہ کیلے کا ملک شیک پیتا تھا اس کے بعد. اب 2-3 دفعہ, ایک دفعہ تو اس نے بہت اچھا ملک شیک بنا کے دیا, 2-3 دفعہ کے بعد مجھے شبہ ہوا ٹیسٹ میں کچھ گڑبڑ ہے. پتہ چلا کہ وہ کیلے کے علاوہ پتہ نہیں کیا ڈال رہا تھا اس میں. تو کوئی گوالا یہ خیانت اگر کرتا ہے کہ وہ دودھ میں کچھ ملا رہا ہے تو ایک الگ بات ہے, لیکن نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے. تو یہی دودھ پیا کرو, یقین نہ آئے نا, وہی مثال پی کے جو یہ دودھ پی رہے ہیں اور جو ڈبہ پی رہے ہیں, دونوں کی صحتوں میں, بچوں کی صحتوں میں فرق دیکھو آپ. یہ جو دودھ گوالا ہمیں دے رہا ہے نا بھینس کا دکان پہ بیٹھ کے, یہ دودھ پی کے لوگ 100 سال میں نے خود زندہ دیکھے ہیں, سمجھتے ہو. گاؤں دیہاتوں میں جاؤ, وہ منجی پہ بیٹھ کے نا گلاس بھر بھر کے پی رہے ہوں گے. صحتیں دیکھو, ان کے چہروں پہ چمک دیکھو, گوالے کے دیکھو نا چہرہ کیسا چمکدار ہوتا ہے. جو دودھ بیچنے والے اکثر, وہ الگ بات ہے کہ وہ باقی چیزوں میں صحت کا خیال نہیں کرتے, تو وہ خود بھی بھائی, وہ کوئی بیٹھے ہوئے ہوں تو معذرت آپ کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, وہ خود بھی تھوڑے دنوں میں گول ہو جاتے ہیں. یعنی وہ چھوڑو, ابھی زیادہ نہیں, تو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, بیان بھی سن رہے ہوتے ہیں. میں ویسے پہلے بتا رہا ہوں جو بیان سن رہے ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. ایک مثال آئی تھی مگر وہ مناسب نہیں ہے. لیکن چہرے پہ چمک پیدا ہوتی ہے دودھ پینے سے, تو وہ چمک ڈبہ پینے سے نہیں ہوتی. بچوں کو ڈبوں پہ لگایا ہوا ہے, ڈبے کے دودھوں پہ, اس سے بچے گول مٹول تو بہت ہو جاتے ہیں ڈبے کے دودھ سے. لیکن آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں, آپ بھینس کا دودھ پلائیں پانی ملا کے, یا بکری کا دودھ پلائیں, اس سے بچے کی جو قوت مدافعت ہے وہ بہت زیادہ بڑھتی ہے, اس میں بیماریوں کا ریشو کم ہوتا ہے. ہمارے اتنے بچے ہیں, ہمیں بہت تجربے ہو چکے ہیں بچوں کے بارے میں. جتنی اچھی میں رپورٹ پیش کر سکتا ہوں کوئی اور نہیں پیش کر سکتا. ہم تو دیکھتے ہیں جس بچے کو ڈبہ پلاؤ اس کی حالت دیکھو, اور جس کو یہ بھینس کا دودھ پلاؤ اس کی حالت دیکھو, بڑا فرق ہوتا ہے. خود پی کے دیکھو نا, بھینس کا دودھ ایک گلاس آپ رات کو پی کے سو جاؤ, صبح آپ واش روم میں بیٹھے رہو گے 1 گھنٹہ, تباہی مچا دے گا, زلزلے آئیں گے. وہ بولے گا تو نے کیا پیا, تو افورڈ کر سکتا ہے پہلے بتا, تیری ہمت کیسے بھی, تو نے پی لیا یہ, اور یہ پی کے دیکھ لو آپ, کچھ بھی نہیں. نہ زلزلہ کیا, ایک جو زلزلے کے بعد آفٹر شوک آتے ہیں نا, وہ بھی نہیں آئیں گے, کچھ بھی نہیں ہوگا. تو خیر کہاں سے کہاں بات چلی گئی, یہ کیا دودھ پہ آ گئے یار ہم. تو بات یہ چل رہی تھی کہ یہ میں مثال دے رہا تھا نا کہ لوگ یہ دودھ کی مثال لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی. تو دیکھ لو جو یہ گائے کا بھینسوں کا دودھ پیتے ہیں ان کی صحتیں کتنی اچھی ہیں, اور یہ ڈبوں پہ جو آئے ہوئے ہیں ان کی صحتیں. تو میں کہہ رہا تھا یہ کمپنیاں صحت کے لیے نہیں بنی ہیں, یہ بزنس کے لیے, کاروبار ہے ان کا. تو جو اللہ نے ہمیں چیزیں دی ہیں نا انہی پر اکتفا کرو, وہ زیادہ آپ کے لیے بہتر ہے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ دل کی جب ہر خواہش پوری ہوتی ہے تو دل صحت مند ہونے کے بجائے, خوش ہونے کے بجائے ٹینشن میں چلا جا. یقین نہ آئے تو دیکھ لو جن لوگوں کی ہر خواہشات پوری ہو رہی ہیں, ڈپریشن اور اسٹریس کے مریض آپ کو سب سے زیادہ وہیں ملیں گے. اب اس کی دلیل کیا ہے, مثال تو میں نے دے دی, اس کی دلیل یہ ہے کہ یہ جو ہم کہتے ہیں نا دل کی جب ہر خواہش پوری ہو, اصل میں ہر خواہش پوری ہو نہیں سکتی. جب آپ کو لگتا ہے نا میری 20 خواہشات ہیں, یہ 20 کی 20 پوری ہو گئی تو میں سکون میں آ جاؤں گا, یہ آپ کے اندر ایک ٹیکنیکل فالٹ ہے, اس لیے آپ یہ سمجھ رہے ہو. جب آپ کی یہ 20 خواہشات پوری ہوں گی تو آپ سمجھ رہے ہوگے کہ ہر خواہش پوری ہو جائے گی, لیکن یہ 20 خواہشات مزید 20,000 خواہشات کے انڈے بچے پیدا کر کے جائیں گی. یہ متنبی نے کہا ہے ما قضا احد منها لبانته ولن انتهى عرب الا الى عربی. اس دنیا میں جب بھی کسی کی خواہش پوری ہوئی ہے تو وہ خواہش ہزاروں انڈے بچے دے کے گئی ہے. وہ یہ ایسا ہی ہے جیسے گھر میں جب کھٹمل آ گئے 5-6, آپ اس خوش فہمی میں ہوتے ہو کہ ٹوٹل 5 کھٹمل ہیں میرے گھر میں, کل میں ان کو ختم کر دوں گا, اور میرے گھروں سے کھٹملوں کے جنازے جب اٹھیں گے تو میرا گھر کھٹمل لیس ہو جائے گا. آج تک کبھی ایسا ہوا ہے بھائی؟ کبھی ایسا ہوا؟
آپ ذرا کل جا کے ان 5 کھٹملوں کو مارو گے, آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کھٹملوں نے آپ کا کلام سن لیا ہے, اور اتنی سپیڈ سے انہوں نے فیملی پلاننگ والوں کے جذبات کو مجروح کیا ہے کہ تم جتنے کھٹمل مارو گے ہر کرسی سے کھٹمل نکلے گا. کھٹمل کے ساتھ یہ ہوتا ہے, ایک دفعہ کھٹمل گھر میں گھس جائے ایسی کی تیسی, مار مار کے تھک جاؤ گے, آپ کا جنازہ اٹھے گا, کھٹمل گھر سے ختم نہیں ہوں گے. اچھا میں بس ختم کروں. تو رمضان میں گناہ بھی چھوڑنے ہیں, کیونکہ نبی نے فرمایا جس نے بھوکا پیاسا رکھ کے بھی گناہ نہیں چھوڑے تو اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اصل تو یہ ہے کہ جب بڑی خواہش کو چھوڑو گے تو چھوٹی موٹی خواہشیں چھوڑنا آسان ہو جائے گا. تو اصل مقصد ہے کہ آپ کی روحانی تربیت ہو اور آپ سے گناہ چھوٹ جائے. آپ یہ سوچو کہ جو رزق حلال تھا وہ حرام ہو گیا, تو جو پورے سال حرام تھا وہ تو اور زیادہ حرام. بد نظری پورے سال حرام, رشوت لینا پورے سال حرام, نماز چھوڑنا پورے سال حرام, داڑھی کاٹنا پورے سال حرام, اور زنا کرنا پورے سال حرام. تو جو حرام ہمیشہ سے ہے وہ تو اور زیادہ برا ہے کہ نہیں ہے. لیکن فلم دیکھ رہے ہیں ہم روزہ گزارنے کے لیے. میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے کہ روزہ نہیں گزر رہا تو فلم دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے. تو یہ کیا ہوا بھائی؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رمضان کو اللہ ہمارے حق میں حقیقی طور پر رمضان بنائے.